अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, जापान, इंडोनेशिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में कोरोना वबा से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की गई, जबकि पूरे सऊदी अरब में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मिना, मक्का मुकरमा, जद्दा, मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरब के दीगर शहरों में खुसूसी मज़बा खानों का एहतमाम किया गया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिसके बाद से वहाँ भी सरकारी मज़बा खानों में कुर्बानी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और भारत समेत कई दूसरे ममालिक में ईद उल अज़हा कल यानी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। ईद कुर्मा नज़दीक आने के बावजूद मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी, जानवरों की कीमतें ताहाल कम ना हो सकी। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर है। 1.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के दरमियान बैल दस्तयाब है, जबकि बकरे की कीमत 35,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक है। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत दाम 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं और घंटों बहस और तकरार के बाद भी सौदा तय नहीं हो पाता। व्यापारी कहते हैं खरीदार के शिकवे बजा हैं, लेकिन हम भी जानवर घाटे में नहीं बेच सकते। उनका कहना है कि इस साल जानवरों पर खर्चा तकरीबन 1/3 ज्यादा हो गया है। गुज़िश्ता साल गंदम 1400 रुपए थी, जबकि इस साल 2000 रुपए से जायद है। खरीदारों को इस्तात के मुताबिक जानवर की तलाश है, लेकिन व्यापारी कीमतें कम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। NCOC ने ईद के मौके पर जारी करदा अहकामात और ईद की नमाज और कुर्बानी के हवाले से मखसूस SOPs पर अमल दरामद को निहायत ही अहम करार दे दिया। मंगल को इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा से मुताल्लिक SOPs पर अमल दरामद और कराची और गिलगित बल्तिस्तान में वबा के फैलाव का जायजा लिया गया। NCOC ने सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना के फैलाव के पेश नज़र किए जाने वाले इजाफी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इजलास में बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 30 वेंटिलेटर्स का इजाफा कर दिया गया है। NCOC को वैक्सीनेशन की इस्तेदाद बढ़ाने पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि इस वक्त मुल्क में रोजाना 5.5 लाख वैक्सीन लगाई जा रही हैं। ख्याल रहे कि मुल्क भर में सिर्फ ईद उल अज़हा के दौरान वैक्सीन सेंटर बंद रहेंगे। कराची की जामा मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज के औकात कार जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम और फैज़ान टाउन नई सब्जी मंडी में ईद उल अज़हा की नमाज 8:45 बजे होगी, जबकि ईदगाह अब्दुल्ला गबोल गोठ नज़द गुलशन मेमार में 7:45 बजे, केडी ग्राउंड मंगल बाजार रेलवे सोसाइटी 6:30 बजे, हिल पार्क ग्राउंड मुतासिल महराज पार्क शहीद मिल्लत रोड 6:30 बजे, फतेह बाग पार्क नज़द जियाउद्दीन हस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद 6:30 बजे, अन्नू भाई पार्क नाजिमाबाद नंबर 6 मेन रोड 7:45 बजे, जामा मस्जिद कंजुल ईमान गुरु मंदिर और मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट 6:15 बजे, ईदगाह ग्राउंड नज़द मोहम्मद बिन कासिम स्कूल TP2 महमूदाबाद 7 बजे, जामा मस्जिद केमाड़ी जैक्सन मार्केट 7:30 बजे, जबकि अक्सा ईदगाह सूफी गुलाम नबी रोड खोखरा पार नंबर 2 में ईद उल अज़हा की नमाज 7:15 बजे अदा की जाएगी और ईदगाह शोहदाए मीलाद बशारत पार्क प्रेडी स्ट्रीट लाइंस एरिया 7:45 बजे, इमाम अहमद रजा ईदगाह शाह फैसल नंबर 4 में भी नमाज ईद उल अज़हा 7:45 बजे अदा की जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद भी मवेशी मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने बहाव ताव करने के बाद कुर्बानी के लिए 3 ऊँट खरीद लिए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के सिलसिले में जानवर खरीदने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी पहुँचे, जहाँ उन्होंने व्यापारियों से भाव ताव किया और 5,60,000 रुपये में 3 ऊँट खरीदे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगस्त से सिंध में सियासी जलसे करने का फैसला कर लिया।
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے جلسے اندرون سندھ ہوں گے اور ان میں بڑی شخصیات تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مخالف سیاسی قوتوں سے ملاقاتیں اور انہیں ساتھ ملانا بھی سندھ پلان کا حصہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کے حوالے سے عید کے بعد ایک اور اجلاس بلایا ہے جس میں سندھ پلان کو حتمی شکل دی جائے گی، جبکہ اسی اجلاس میں سندھ ایڈوائزری کمیٹی کے نام بھی فائنل ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق کے منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں پر اہم فیصلے بھی عید کے بعد ہوں گے، جبکہ مبینہ کرپشن میں ملوث یا سیاسی اعلی کار بننے والے بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی پر مشاورت بھی ہوگی۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل سندھ کی کارروائی میں حوالہ ہونڈی میں ملوث ملزمان شہروز ولد فیروز اور وقاص ولد فیروز کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، جبکہ ملزمان سے چھاپے کے دوران 80 لاکھ روپے نقد رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی زاہد، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کراچی کی کارروائی میں حوالہ ہونڈی میں ملوث ملزمان شہروز ولد فیروز دوسرا وقاص ولد فیروز کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان سے چھاپے کے دوران 80 لاکھ روپے نقد رقم برآمد کیے گئے تھے۔ دونوں ملزمان حوالہ ہونڈی کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ثناء اللہ عباسی کے واضح احکامات کے بعد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی مؤثر اور بہتر ثابت ہو رہی ہے۔ منی لانڈرنگ، حوالہ ہونڈی و دیگر غیر قانونی ذرائع سے اثاثہ جات بنانے والوں کے لیے اب ایف آئی اے متحرک ہو کر کارروائیوں کو تیز کر رہی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی نے زونل ڈائریکٹرز و تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو غیر قانونی کاموں میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے اور ان پر سختی سے نوٹس لینے کا حکم دیا تھا۔ جی بہت شکریہ زہیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، ڈاکس پولیس کی کامیاب کارروائی، منشیات کی فروخت میں ملوث بدنام زمانہ منشیات مافیا کا کارندہ گرفتار۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی ایس ایچ او ڈاکس جنجوا نے چارج لیتے ہی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی زاہد، ڈاکس پولیس کی کارروائی کے دوران منشیات کی فروخت میں ملوث بدنام زمانہ منشیات مافیا کا کارندہ گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی ایس ایچ او ڈاکس ارشد جنجوا نے چارج لیتے ہی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ ایس ایچ او ڈاکس ارشد جنجوا نے حکمت عملی بناتے ہوئے پولیس پارٹی پر ٹیم تشکیل دے کر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیا۔ ڈاکس تھانے کی حدود ریلوے ٹریک گوجھلوارہ مچھر کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد فاروق ولد نور عالم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے اعلیٰ کوالٹی کی منشیات نقدی برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف امتناعی منشیات ایکٹ کے تحت مقدمے کا اندراج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ زہیب عتیق، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، پاکستانی خواتین جہاں پاکستان میں روایتی اور ثقافتی انداز میں چاند رات پر عید کی تیاریاں کرتی ہیں، وہیں پردیس میں بھی اپنی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں پاکستانی خواتین نے چاند رات کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد کی، جہاں خواتین میں انتہائی جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ خواتین کی تیاریاں عروج پر ہیں، چوڑیاں اور مہندی عید کا خاص اہتمام کیا اور مزے مزے کے کھانے بھی بنائے ہوئے ہیں اور گھروں کو بھی خوب لائٹس اور پھولوں سے سجایا ہوا ہے۔ اس موقع پر خواتین کا کہنا ہے کہ پچھلے سال عالمی وبا کورونا کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو کر عید مخصوص انداز میں نہیں منا سکے، لیکن اس بار تمام تر احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈی این این اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ رمیز راجہ نے دوسرے ٹی 20 میں پاکستان ٹیم کی حکمت عملی پر سوالات اٹھا دیے۔
سابق کپتان رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پہلے بیٹنگ کی صورت میں پاکستان ٹیم کو میچ پر گرفت مضبوط کرنے میں مدد ملتی، بالنگ کرتے ہوئے ہدف کا اندازہ اور فیلڈرز میں بھی زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اسی لیے جیت کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ انگلش ٹیم ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے، سیریز داؤ پر لگی ہوئی تھی، ان کی جانب سے کم بیک متوقع تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میزبان سائیڈ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے 2 لیگ اسپنرز کو میدان میں اتارا۔ دوسری جانب اس رجحان کو متعارف کروانے والے پاکستان نے ہی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عثمان قادر موجود تھے مگر ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ رمیز راجہ نے مزید کہا کہ انگلش ٹیم میں شامل چند ناتجربے کار بیٹسمین اسپن کا سامنا اچھے انداز میں نہیں کرتے، لیکن گرین شرٹس نے ان کے خلاف جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا۔ اگر ٹاپ بالرز 50 سے زائد رنز دیں تو حریف ٹیم بڑا اسکور کیوں نہیں بنائے گی؟ سائٹ کرکٹ اسٹیڈیم کوٹری جام شورہ پر منعقدہ سینئر انٹر سٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین عمران حسین اور ممبر ٹورنامنٹ کمیٹی سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن سید راحت علی شاہ نے گراؤنڈ انتظامیہ، کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ٹورنامنٹ انتظامات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین عمران حسین اور ممبر ٹورنامنٹ کمیٹی سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن سید راحت علی شاہ نے گراؤنڈ انتظامیہ، کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ٹورنامنٹ کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ کوچز اور کھلاڑیوں نے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ اس موقع پر عمران حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ کی خواہش ہے کہ اندرون سندھ سے کرکٹ کا ٹیلنٹ برآمد ہو اور جو جوش و جذبہ اندرون سندھ کے کھلاڑیوں میں دیکھ رہا ہوں، امید ہے کہ مستقبل میں اس صوبے سے مزید نعمان علی، شرجیل خان اور شاہ نواز دھانی جیسے پلیئرز قومی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ شوبز شخصیات نے بھی اپنے حج کی یادیں تازہ کر دیں۔ حجاج کرام کی جانب سے مناسک حج کی ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس سال بھی کورونا کے پیش نظر سعودی عرب میں مقیم صرف 60,000 ملکی اور غیر ملکی افراد حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مقدس موقع پر پاکستان کی متعدد شوبز شخصیات کی جانب سے بھی حج کی تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کی جا رہی ہیں اور یہ شخصیات اپنے حج کی یادیں تازہ کر رہی ہیں۔ اداکارہ عائزہ خان نے گزشتہ روز شوہر دانش تیمور کے ہمراہ مزدلفہ کے مقام کی تصاویر مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اداکار فیروز خان نے بھی انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے حج کے سفر کو یاد کیا، جبکہ فیروز خان کی پوسٹ کے مطابق انہوں نے سن 2019 میں حج کیا تھا۔ گلوکار عاصم اظہر نے خانہ کعبہ میں لی گئی اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں سے حج کی یاد کو شیئر کیا اور دعائیہ پوسٹ درج کی کہ اللہ تعالی ہر ایک کو اس دنیا کے خوبصورت اور مقدس مقام کا نظارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جبکہ اداکارہ روبینہ اشرف نے بھی سن 2019 کی عبایا پہنے حج کے مقام پر لی گئی ایک تصویر مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اس خوبصورت سفر کی یاد تازہ کی۔ اداکارہ و ماڈل عمر شہزاد نے بھی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک تصویر شیئر کی اور حج کی مبارکباد پیش کی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔